वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, न्यूज़ रूम का आज आगाज़ होगा और बात होगी मजलूम कश्मीरियों की। भारत में इंसाफ का एक बार फिर कत्ल किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों के खिलाफ फैसला देते हुए 2019 का फैसला बरकरार रखे हुए है। भारतीय अदालत ने मकबूजा कश्मीर के खुसूसी आर्टिकल 38 केस का महफूज फैसला सुना दिया है और भारत ने अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की है। भारत के आइन की दफ़ा 370 और 35A के हवाले से भी हम बात करेंगे। ये क्या है और इनकी जब खिलाफ वर्जी हुई तो इस घिनौने फेल के बाद अब कश्मीरियों के लिए क्या नई मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, इस सब पर हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। कुछ अहम केसेस का भी जिक्र होगा। साबिक चेयरमैन PTI की कुछ मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई है, वो कौन कौन सा मुकदमात हैं और मज़ीद किन मुकदमात का उन्हें सामना है, इस पर भी हम आज के न्यूज़ रूम में डिस्कस करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। आम इंतखाबात की आमद है, तैयारियों का सिलसिला जारी है। कराची की सियासत में क्या हलचल हो रही है, इसको भी हम देखेंगे। गज़ा की सूरत हाल आपको बताएंगे और कुछ दीगर इशूज़ पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ रूम के आगाज़ में हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में जंगल का कानून है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के खिलाफ फैसला दे दिया है। हुकूमती इक़दामात की तौसीक करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जो 2019 का फैसला था उसको बरकरार रखा गया है। कश्मीरी रहनुमाओं की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मकबूजा कश्मीर से लद्दाख को अलहदा करने का फैसला भी बरकरार रखा जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। भारतीय अदालत ने मकबूजा कश्मीर के खुसूसी आर्टिकल 370 केस का महफूज फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत में जम होने के बाद जम्मू कश्मीर की कोई इनफरादी खुद मुख्तारी नहीं है। आर्टिकल 370 रियासत में जंग की वजह से आर्जी अबूरी इंतजाम था। सदर आर्टिकल 370 की मनसूखी का ऐलान कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज्यादा दरख्वास्तों पर 5 सितंबर को जो फैसला महफूज किया था उसको सुना दिया है और भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि किस तरह से भारत में जो कवानीन हैं, जो आइन है, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कश्मीरियों से मुतालिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसको मुस्तरद कर दिया है और शदीद इसकी मजम्मत की है। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का भी ऐलान कर दिया है। सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला जलील अब्बास जिलानी ये कहते हैं कि भारत ने बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं और बदकिस्मती से भारतीय अदलिया भी अंधी हो चुकी है। हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पर कब्जे का जो प्लान है वो नाकाम होगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। We will convene a meeting very soon of all stakeholders and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. भारत आलमी कवानीन को नहीं मानता और आलमी ताक़त कब तक इस किस्म का रवैया कबूल करेंगी, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि भारतीय पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट बैनुल अक़वामी माहिदों को दोबारा नहीं लिख सकती। जो अब है वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते।
نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک یہ کہتی ہیں کہ بھارت نے آج اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور بھارت کا وزیر اعظم، عدلیہ اور فوج سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ مودی اور نیتن یاہو میں مقابلہ ہے کہ کون کتنا زیادہ قتل عام کرے گا۔ آج ایک دفعہ پھر نے اپنی نفرت کشمیری قوم کے بارے میں کھل کے سامنے ایکسپوز کر دی ہے، چاہے ان کے پرائم منسٹر ہوں، چاہے ان کی دہشت گرد آرمی ہو، چاہے ان کی ایجنسیز ہوں، چاہے ان کے سپریم کورٹ کے ججز ہوں۔ آج تک کسی کشمیری کو وہاں پہ انصاف نہیں ملا، بلکہ پھانسی تلے ان کو لٹکایا اور لاشیں تک نہیں ملی اپنے پیاروں کو۔ اور جب آرٹیکل 370 کو یونیلیٹرلی اللیگلی ایبروگیٹ کیا انہوں نے، اور 35A کو جو ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو، جتنی بھی بائی لیٹرل ٹریٹیز تھیں ان سب کو ایبروگیٹ کر کے، سرپاس کر کے، یہ اللیگل جو ہے آج RSS کے کورٹس اور BJP کورٹس نے کھل کے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ جوڈیشل ٹیررزم کر رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام UNO آفس اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مظاہرین نے کہا کہ دنیا میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور، UNO دفتر اسلام آباد کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت چھیننے کا ایک منصوبہ بے نقاب ہوا، مظلوم کشمیریوں کے لیے اپنی ہی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے۔ کشمیری عوام کے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر مہم چلانا یا ٹویٹ شیئر کرنا قانوناً جرم قرار ہوگا۔ بھارتی حکومت ریاست مخالف مواد شیئر کرنے والے شخص کو دہشت گرد سمجھے گی۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے، یعنی ایک تو ظلم کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تو وہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا اور اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، جو بھارت کا آئین ہے اس کی دفعہ 370 اور 35A آخر یہ ہیں کیا، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارتی آئین میں ریاست جموں کو کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ خصوصی حیثیت کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا۔ دفعہ 370 کی وجہ سے مرکزی حکومت کے پاس صرف 3 معاملات ہی تھے، سیکیورٹی، خارجہ اور مواصلات سے متعلق امور اس میں شامل تھے۔ جموں کشمیر کو ریاست کی حیثیت حاصل تھی۔ تمام امور کا فیصلہ مقامی اسمبلی کے ہاتھ میں تھا۔ قانون ساز اسمبلی کو مستقل رہائشیوں کا تعین کرنے کے لیے قانون سازی کا اختیار دیتی ہے۔ دفعہ 35 کے تحت جموں کشمیر میں پیدائش کی صورت میں وہاں کا شہری تصور ہوگا۔ کسی دوسری ریاست کا شہری مقبوضہ جموں کشمیر کا مستقل شہری نہیں بن سکتا۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں اور کشمیر میں جائیداد خرید نہیں سکتا۔ سرکاری نوکریاں، وظائف، ووٹ ڈالنے اور دوسری امارات کا قانونی حق بھی صرف اور صرف مستقل باشندوں کو حاصل تھا۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہما، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا کہیں گی آپ؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے ایک بار پھر جو مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے، آلدو اس کی پاکستان شدید الفاظ میں مذمت کر رہا ہے، لیکن اب اس فیصلے کے بعد کشمیریوں کے لیے تو مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ بھارت کی ایک اور کوشش ہے کہ جو کشمیری حریت ہے اس کو سپریس کیا جائے، لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہی بھارت تھا جو کہتا تھا کہ ہم 72 گھنٹے میں سب کچھ نارملائز کر لیں گے۔ تو آج 2 سال ہو گئے، کچھ نارملائز نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس نے بھارت کو بھی امبولڈن کیا ہے۔ اور جس طرح ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ 2 ملک ہیں دنیا میں جو بگیسٹ وائلیٹرز آف UN ریزولوشنز ہیں، ایک ہے بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سیفرنائزیشن ہے بھارت میں جوڈیشری کی بھی، یعنی چن چن کے اپنے دور حکومت میں ایسے ججز کو پوزیشن پہ لایا گیا ہے یا پروموشنز دی گئی ہیں جو سہمت ہیں مودی کے آئیڈیالوجی سے۔ اگر ان کا تھاٹ پروسیس انڈیپینڈنٹ ہے تو انہیں جوڈیشری سے کل کیا گیا ہے، علیحدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی سیفرنائزیشن۔ تو ڈاکٹر ہما، پھر ہم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جوڈیشری کی تو وہاں پہ پھر کوئی امپورٹنس نہ ہوئی، مودی جو چاہیں گے وہی ہوگا؟ دیکھیے، جب اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر جوڈیشری کمزور ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ماہر قانون ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے
اور اس سے پہلے جس طرح یہ لایا گیا تھا تقریباً پچھلے دروازے سے گورنر رول لگا کے، اس کی شروعات بھی غلط تھی اور اس کی آج جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ جو طاقت کا زور ہے اور جو رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کمزور ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور طاقت کا زور جو ہے وہ بالکل ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پہلے ہم نے بات کی کہ اسرائیل بھی وہی کر رہا ہے، انڈیا بھی وہی کر رہا ہے. ڈاکٹر عما، اب کوئی فورم ہے جہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو فورم تو وہی ہے جو اس وقت اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسٹریٹ. تو جو حکومتیں اور جو کیپٹل اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، وہی سڑک اسرائیل کے خلاف بالکل الائیو اور زندہ ہے، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، چاہے وہ اسرائیل کے اندر ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے یا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا جو اس کو شاؤٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو تو ہم بند کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس میں شدت لانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر کوئی سوال اٹھانے والا، بات کرنے والا ہی نہیں رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سٹانس اس وقت صحیح ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے، جو اس کے لیگل پوائنٹس ہیں ان کو بھی اجاگر کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو فورمز ہیں اس پہ اس حوالے سے بات کی جائے. اور ڈاکٹر عما، فورم پہ تو بات ہوگی، پاکستان اس کی مذمت بھی کر رہا ہے، لیکن اگر ہم کشمیریوں کی بات کریں تو ایک تو ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، حریت رہنماؤں کی نظر بندی ہو رہی ہے، محبوبہ مفتی کے گھر کو سیل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب اگر کوئی ٹویٹ کرے گا یا یہ فورم سوشل میڈیا کا فورم استعمال کرے گا اور بات کرے گا، اس کو بھی دہشت گرد گردانا جائے گا اور اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. تو یہ عکاس ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوا، یہ عکاس اس بات کا ہوا کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کو پتا ہے یہ فیصلہ ایسا آیا ہے جس کے خلاف ریزسٹنس آئے گی، جس کے خلاف بات ہوگی، اور وہ پری ایمپٹیولی ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں کہ مومنٹم نہ بلڈ ہو اس کے برخلاف. لیکن اس سے یہ ختم تو نہیں ہوگا نا، یہ تو اسٹریٹجی آف سپریشن ہے، اسٹریٹجی آف ایڈریسل نہیں ہے. سپریشن آپ بہت عرصے تک جاری نہیں رکھ سکتے. یہ فیصلہ آنا، یہ ڈائریکٹیو آنا اس بات کا عکاس ہے کہ جو ریاست ہندوستان ہے، جو حکومت ہندوستان ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے اور اس کا ریئیکشن آئے گا. ڈاکٹر عما، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے، جس طرح سے ہم نے اسرائیل اور انڈیا کی بات کی کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھارت پہلے بھی کم نہیں تھا، لیکن اب اس نے بھی مزید اپنا جو مکروہ چہرہ ہے اور اپنی جو بربریت ہے اس کو دکھانا شروع کر دیا ہے. ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جو ہمیشہ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی، ان کے جو مکروہ چہرے سامنے آ بھی چکے ہیں. اب ہو کیا سکتا ہے؟ ہم کیا ایز اے مسلم نیشن، مسلم امہ، ہم کہاں پہ جائیں اور کس طرح سے ان لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکیں؟ میرا خیال ہے وی مسٹ کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اور یہی پوری دنیا کر رہی ہے. اور بہت جو سین تھنکنگ والے لوگ ہیں، جو لاجیکل تھنکنگ والے لوگ ہیں، وہ اب سامنے آ کے یہ بات کریں، انکلوڈنگ سم یورپین کنٹریز، کہ جو ہم نے نارملائز کر دیا ہے جینوسائڈ، نارملائز کر دی ہے ریاستی دہشت گردی. دیکھیے جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بھی ریاستی دہشت گردی ہے، اور جو اس وقت انڈیا نے کیا ہے تھرو لیگل مینز، یہ بھی ریاستی دہشت گردی ہے. تو اگر آپ دہشت گردی کے برخلاف کھڑے ہیں تو مزید دہشت گردی ہوگی گراؤنڈ پہ. بالکل ایسا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی چیز کو جتنا سپریس کرتے ہیں وہ اتنی ہی طاقت سے ابھرتی ہے. ڈاکٹر عما ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے پاس سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر شیما صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب، آج جو بھارت کا فیصلہ آیا ہے، بھارتی عدلیہ نے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ مودی سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور جوڈیشری کی وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا کے اوپر بھی یہ ڈسپیوٹ موجود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈین پارلیمنٹ اور انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ سنگل ہینڈیڈلی اینڈ یونیلیٹرلی فیصلہ کر لیں اور یہ کہیں جی کہ ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس بدل دینا چاہیے. تو ظاہری بات ہے، نہ تو کبھی کشمیریوں نے اور نہ ہی کبھی پاکستان نے جو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی سپریمیسی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر مانی ہے. سو انڈیا نہ انٹرنیشنل لا کو رد کر سکتا ہے، انڈیا نہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہے. آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ چلے جائیں، چائنیز کو دیکھ لیں، یورپین یونین کو دیکھ لیں، سب ممالک اس کو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کہہ رہے ہیں. اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے اوپر یونیلیٹرلی سنگل ہینڈیڈلی فیصلہ کر لینا اور یہ کہنا
کہ جناب ہم اب یہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے بیسیکلی نریندر مودی کو موقع دیا ہے کہ وہ اگلا الیکشن جیت لیں. آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے نریندر مودی نے 2024 کے الیکشن میں کے اندر کشمیر اور پاکستان کو پھر انوالو کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے 2019 کا الیکشن بھی انہوں نے ایسے جیتا تھا, 2024 کا الیکشن میں بھی کشمیر اور پاکستان کو انہوں نے انوالو کر لیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کی رسپیکٹ کی جائے اور انٹرنیشنل کوآپریشن کو بہتر کیا جائے. تو یہ کیسا انٹرنیشنل لا کی رسپیکٹ ہے کہ جو کشمیر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس پہ آپ یونیلیٹرلی فیصلے کیے جا رہے. یہاں پہ آ کے OIC پہ ذمہ داری آتی ہے جس کی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پہ فلسطین کے بعد کشمیر ہے کہ وہ بولیں, بات کریں, ایک اسٹرانگ میسج جاری کریں. اگر غزہ کے حالات جس طرح مسلمانوں کی کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے بنے ہیں تو کم از کم کشمیریوں کو ساتھ ایسے نہ ہونے دیں. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, ہماری مضبوط فوج ہے. ہم نہیں چاہتے خطے میں حالات خراب ہوں. پاکستان, بھارت اور چائنا تینوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو مڈل ایسٹ اور یوکرین سے باہر نکل کے اس خطے میں دھیان دینا ہے. یہ ایسے نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں اتنی زیادہ یوتھ ہے کشمیر کے اندر, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر اپرائزنگ ہو سکتی ہے. وہ 75-76 سال سے وہ اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. معاملات خراب ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے نریندر مودی بھی اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. پاکستان تو آلریڈی ڈپلومیٹک, پولیٹیکلی اینڈ مورلی صرف اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی ایک پبلک اوپینین بلڈ ہو. غزہ والے اور فلسطین والے تو ہزاروں جانوں دے کے جو ہے وہ انہوں نے انٹرنیشنل اٹینشن اپنی طرف کھینچی ہے. کشمیریوں نے بھی ہزاروں جانیں دی ہیں, لیکن کشمیریوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. ڈاکٹر قمر صاحب آپ بالکل درست فرمانے ہیں. اور اگر ہم فیتھ کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا بھی فیتھ بہت مضبوط ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائی اور ایون بچے موجود ہیں ان کا بھی جو فیتھ ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بات کی انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے, ڈاکٹر ہما یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی. انٹرنیشنل لاز تو ضرور موجود ہیں, رولز موجود ہیں, لیکن ان کی وائلیشن کی جاتی ہے, رولز کو نہیں مانا جاتا. کیا اگر رولز کو ہم نہیں مانیں گے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے لیکن کانسیکوینسز تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر ہما, ڈاکٹر قمر صاحب یہی سوال میں آپ کی جانب لے کے آؤں گی کہ اگر ہم لاز کو نہیں مانتے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مان رہے, تو کیا اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے اور کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر قمر شیما ہمارے ساتھ موجود تھے, سیکیورٹی ایکسپرٹ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بھی موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے کشمیر میں ہونے والے جو بھارتی فیصلے سے متعلق, جو کشمیریوں کے خلاف آج فیصلہ آیا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ایکشن بھی ہمیں بھارتیوں کا سامنے آ رہا ہے. وہاں پہ جو حریت رہنما ہیں انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی ان کی پابندی لگا دی گئی اور کہا ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے گا اس کو ٹیررسٹ کنسیڈر کر کے گرفتار کر لیا جائے گا. خیر آگے بڑھتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بات کرتے ہیں جن کی کامیاب ملٹری سفارتکاری کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. پاکستان سمیت خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی ہے. ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا. سپہ سالار کے دورہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری سے متعلق اہم کامیابیاں بھی ملی ہیں اور خطے کے تمام ممالک سے دفاعی اور فوجی تعلقات کو مستحکم کیا ہے. آرمی چیف کا دورہ امریکہ بھی جیو اسٹریٹجک کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, جبکہ امریکی عسکری قیادت اور دیگر حکومتی اراکین سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. آرمی چیف کی کامیاب ملٹری سفارتکاری کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. تاحیات نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کی اگر ہم بات کریں تو عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس دے دیا ہے. اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے مطابق سماعت جنوری 2024 میں ہونے جا رہی ہے اور کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا نوٹس 2 انگریزی کے بڑے اخبارات میں شائع کرنے کا بھی
हुक्म दिया गया है। ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक ये केस है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। केस का नोटिस कहा जा रहा है कि 2 अंग्रेज़ी के बड़े अखबारों में शाया किया जाएगा। केसेस की बात हो रही है तो आपको बताएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के पीटीआई के नोटिस के खिलाफ ये केस था। जस्टिस अतीक शाह ने कहा है कि आपका मतलब है कि कानून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का कोई सेक्शन नहीं है। 7 दिन में जवाब जमा किया जाए, इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे, लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है। शाह महमूद कुरैशी को भी 2 मुकदमात में ज़मानत मिल गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दहशतगर्दी दिफात के तहत एहतजाज और तोड़फोड़ केस में ज़मानत मंजूर की है। 30-30 हज़ार रुपये के ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस रिलीफ है, ज़मानत मुस्तरद की जाए। जज ने पूछा वो मौके पर तो मौजूद नहीं हैं। दीगर शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और ज़मानत की 5 दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। उधर साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ जो केस है, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी साथ लगाने की हिदायत की गई है। इसी पे बात करने के लिए आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 मुकदमात में साबिक चेयरमैन पीटीआई की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। इस हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं आदिल सईद अब्बासी से। आदिल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, ये इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ के तनाजुर में 3 जो है पर और 2 मुकदमात थे। शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर ये मुकदमात थे। इनमें ज़मानतों की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। सदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की और ज़मानत जो है वो कन्फर्म कर दी गई है। बानी तहरीक इंसाफ पर जो 3 मुकदमात हैं उनमें भी ज़मानत कन्फर्म कर दी गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी पर जो 2 मुकदमात हैं दहशतगर्दी दफात के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए थे, उनमें भी शाह महमूद कुरैशी की भी जो 2 मुकदमात हैं उनमें ज़मानत कन्फर्म कर दी गई है। कहा गया है कि शरीक मुल्ज़िमान को इनमें रिलीफ मिल चुका है। उसी तनाजुर में अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को उसी तनाजुर में ये जो रिलीफ है वो मिला है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन 5 मुकदमात में ज़मानतें जो हैं वो कन्फर्म कर दी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी तहरीक इंसाफ पर 3 मुकदमात हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी पर 2 ये दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ के तनाजुर में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत ने महफूज फैसला सुनाया है और दफ़ा 496B में भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स किए हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में हैं और अटेंडेंस कराई जाए, जबकि बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। मज़ीद समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस है। बिलावल भुट्टो की जो समाअत है वो होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो केस कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस और केस की कल समाअत होने जा रही है। आपको इस हवाले से बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और कल इस केस की समाअत भी होने जा रही है। बराह रास्त इस केस की समाअत दिखाने की अपील की थी चेयरमैन। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं और हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें इन दिनों बड़ी सरगर्म हैं और एक दूसरे पे तनकीद के निश्तर भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ये कह रहे हैं नून लीग के हवाले से कि किसी को लाडला बनने का शौक है तो बन जाए। इल्ज़ाम तराशियों की सियासत पर यकीन नहीं रखता। इलेक्शन में किसी जमात को रोकना नहीं चाहिए।
ان کی گفتگو سنیے. الیکشن میں روکا نہیں جائے, وہ فیصلہ کرے کہ کس جماعت کو وہ حکومت دیتے ہیں. لاڈلا پن کی نشانیاں آپ نہ چھوڑیں. یہ آپ پہ الزام لگے گا کہ یہ لاڈلے ہیں. جو پروٹوکول آپ لے رہے ہیں اس وقت, جس طریقے سے بیہیو کیا جا رہا ہے, تو ان سے کسی کو لاڈلا بننے کا شوق ہے تو بن جائے. ایک ہی پارٹی جو پاکستان میں الیکشن مہم میں چل رہی ہے, باقی پارٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ سردی ہوگی الیکشن نہ کرو. پیپلز پارٹی وفد اسلام آباد الیکشن کمیشن آفس پہنچا اور الیکشن کمیشن حکام سے انہوں نے ملاقات بھی کی. اس ملاقات میں الیکشن رولز کی خلاف ورزی پر شکایات درج کرائیں. سندھ میں ڈیولپمنٹ فنڈز کی بندش کے حوالے سے بھی نوٹس لینے کی درخواست دی گئی. پیپلز پارٹی کے وفد میں تاج حیدر, سعید غنی, ناصر حسین شاہ اور فیصل کریم کنڈی, حسن مرتضیٰ بھی شامل تھے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم الیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں, کسی صورت اس میں تاخیر نہیں چاہتے. سب کو 8 فروری کا انتظار ہے. ہمیں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے. عوام جس پارٹی کو مینڈیٹ دے گی ہم اس کا احترام کریں گے. کچھ مخصوص پارٹیاں الیکشن ڈیلے پہ بات چیت کر رہی تھیں کہ الیکشن جو ہے وہ کبھی موسم کے حوالے سے, کبھی کس بہانے سے ڈیلے کی بات ہو رہی تھی. اس پہ ہم نے بات کی کہ الیکشن ڈیلے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی. تو اس پہ بھی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی. اپنے فورمز ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس طریقے سے ہماری بات چیت الیکشن شیڈول کے حوالے سے ہوئی کہ بہت جلد انشاءاللہ الیکشن شیڈول بھی آئے گا. الیکشن کمیشن اس وقت تیار ہے, الیکشن کروانے میں بالکل پوری طرح تیار ہے. اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فیلڈ میں موجود ہے اور تیار ہے, جو الیکشن لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے. آئندہ الیکشن میں ایم کیو ایم کا برا حال ہونے والا ہے. سندھ کے تمام افسران تبدیل ہو چکے, پھر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں. جی ڈی اے ہو, ایم کیو ایم ہو اور پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں ہوں, ان سب کو یہ پتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں صوبہ سندھ میں ان کا حشر برا ہونے والا ہے. ایم کیو ایم اس وقت مری ہوئی ہے. ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے. ایم کیو ایم در در جا کر اتحادیوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہ مسئلہ اتحاد کرو. ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں شفاف انتخابات کا امکان نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی کے سارے مطالبات منظور ہو جاتے ہیں. کراچی کا مرحلہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹی وی کے فوٹیجز موجود ہیں, آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے ہم نے دیکھا سڑکوں پر بیٹھ کر ڈبے رکھے ہوئے سڑکوں پر, اور سڑک پر بیٹھ کر مہر لگا رہے ہیں. وہی بندہ اب آج اپنی جگہ پہ موجود ہے, سندھ کا چیف الیکشن کمشنر, اور وہ موصوف سندھ میں انتخابات کے انچارج ہیں, کرانے جا رہے ہیں. کون سا انتخاب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات یکسر یک جنبش قلم سب ایکسپٹ ہو جائیں, ہمارے جائز مطالبات, سارے جائز ڈیلیمیٹیشن وہ یکسر سارے کے سارے کینسل ہو جائیں. رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہوئے تو قبول نہیں کریں گے. شفاف انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے, ایسے انتخابات شہری کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن درخواست کر رہے ہیں, مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا, نہیں شفاف انتخابات کرانا, محض انتخابات کرانا نہیں, ٹرانسپیرنٹ, قابل قبول, غیر جانبدار الیکشن کرانا. اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا. نیوز روم میں واپس آئیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کراچی کی سیاست کی بات کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے بارے میں بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر رہی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے دی نیوز روم کے کو اینکر عبید اللہ صدیقی جو کہ ان دنوں کراچی میں موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کراچی کی سیاست میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے. عبید, ہم دیکھ رہے ہیں سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے, اور مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے فری اینڈ فیئر, اور پیپلز پارٹی کے سارے مطالبات پورے ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟
دیکھیں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشنز ہو تو جاتے ہیں الیکشن ڈے پر، لیکن صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہمیشہ ایک خواب ہی رہتے ہیں اور سب کو ان کا انتظار بھی رہتا ہے. تو اس بار بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب میں یا باقی ملک میں پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے یا فری اینڈ فیئر الیکشنز مانگ رہی ہے، اس پر سندھ میں جہاں وہ 15 سال سے حکومت میں 5 سال اس کے فیکٹری کے بھی ہیں اور 15 سال صوبائی حکومت کے ہیں، اس پر الزام یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس سلسلے میں غیر جانبدار ہے. متحدہ قوم متحدہ سے اگر بات کریں تو وہ الیکشن کمیشن سندھ کے جو عہدیدار ہیں ان کے نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ اس ضلع میں، اس علاقے میں، اس عہدے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہا ہے. تو یہاں اس حد تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے الیکشن کمیشن کو لے کر. یہی وجہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سب اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن صوبائی الیکشن کمیشن کو لے کر لوگوں کے تحفظات موجود ہیں. اور اس میں اس کی دلیل یہ ہے جو یہ سیاسی جماعتیں آپ کو دیتی ہوئی نظر آئیں گی کہ پیپلز پارٹی نے جو اعتراضات اٹھائے تھے حد بندیوں کو لے کر، حلقہ بندیوں کو لے کر، اس میں جو ایکسیپٹنس لیول تھا وہ ہمیں دیکھنے میں ملا. متحدہ نے 18 سے 20 کے غالباً جو اعتراضات جمع کروائے تھے وہاں پر ان میں سے ایک بھی نہیں مانا گیا، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. لسانی بنیادوں پر کچھ حلقوں کو تقسیم کیا گیا ہے، سیٹ جہاں پر بنی ہے وہاں اس طرح سے اس کو مینج کیا گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. لیکن انہی متحدہ رہنماؤں سے جب ہم بعد میں پوچھتے ہیں کہ سیٹس کتنی جیت رہی ہیں تو وہ 18 سیٹس کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی عبید انتخابات کی بات تو ہو رہی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن انتخابات کے بعد وہی ہوگا کہ جو جماعت جیت جائے گی وہ تو ٹھیک، لیکن دوسری جماعتوں کی یہی بات ہوگی کہ دھاندلی ہوئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. اچھا، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے حوالے سے آج کل بڑی باتیں کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی کوئی ویلیو نہیں ہے سندھ میں، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ در در جا رہی ہے اتحاد کے لیے، اور ایم کیو ایم دوسری جانب کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے پاس جب جائیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا جو انہوں نے عوام کا حال کیا ہے. ایکچوئل آپ وہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن اور ریالٹی ہمیں بتاتے ہیں، اور آپ نے عوام سے بات بھی کی ہے. کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بار بار ایک چیز، جب سے میں یہاں پر موجود ہوں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جویریہ، کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ڈسٹنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور متحدہ قومی موومنٹ سے بھی دور ہوئے تھے، جس کا انہوں نے ایکسپریشن 2018 کے الیکشن میں دیا. اب اس الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کی کیلکولیشن یہ ہے یا ان کا اندازہ یہ ہے کہ ہم باقی لوگوں کے ساتھ مل کے، آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کی چلی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ڈی اے کے ساتھ مل کر جو انٹیریئر کا ووٹ ہے، پھر جو اربن ہم اس کو ملا کر اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فرسٹریشن ہے وہ درست ہے، کیونکہ شاید جو ماحول بن رہا ہے، جس تیزی سے اتحاد ہو رہے ہیں، جس تیزی سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے سندھ میں، پھر راؤ انوار کی گفتگو کے ذریعے جو ایک نیا تہلکہ ہوا ہے، یعنی سندھ کے جو گورننس کے معاملات ہیں ان کو بھی کھول. ٹھیک ہے، تو یعنی ایم کیو ایم کی جانب سے جو الائنس ہو رہے ہیں، اتحاد ہو رہے ہیں، شاید اس کا بینیفٹ ایم کیو ایم کو ہو جائے، اور پیپلز پارٹی اسی لیے شاید خائف نظر آ رہی ہے کیونکہ انہیں مستقبل نظر آ رہا ہے. لیٹس سی اب آنے والے انتخابات میں کیا کچھ ہوتا ہے. بہت شکریہ عبید اللہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو انیدر آور آف دی نیوز روم، اور ہم بات کریں گے مظلوم کشمیریوں کی. بھارت میں جو انصاف کا قتل کیا گیا، بھارتی سپریم کورٹ کشمیریوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے 2019 کا فیصلہ برقرار رکھے ہوئے ہے، اور بھارتی عدالت نے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی آرٹیکل 38 کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. بھارت کے آئین کی دفعہ 370 اور 35 سے کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس گھناؤنے فیل کے بعد اب کشمیریوں کے لیے کیا مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں اور کیا نئے رول سیٹ کیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے، سب پر بات ہوگی. کچھ اہم کیسز کی بھی بات کر لیں گے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی کچھ مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی ہے، کون سے وہ مقدمات ہیں اور دیگر کون سے مقدمات ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے. ملکی سیاسی صورتحال، عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں گے. کراچی کی سیاست کا بھی رخ کریں گے جہاں پہ بلیم گیم کا وہ جو کلچر ہے وہ آج بھی برقرار ہے. غزہ کی صورتحال بھی جانیں گے، کچھ دیگر ایشوز بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بھارت کی بات کرتے ہیں اور جو بھارت میں جنگل کا قانون ہے اس کی بات کرتے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیریوں کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اور حکومتی اقدامات کی توثیق کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. کشمیری رہنماؤں کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں. مقبوضہ کشمیر سے لداخ کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ بھی برقرار رکھا جائے گا. الیکشن کمیشن کو 30 ستمبر 2024 تک جموں کشمیر اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. بھارتی عدالت نے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی آرٹیکل 370 کیس کا جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنایا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. بھارت میں ضم ہونے کے بعد جموں کشمیر کی کوئی انفرادی خود مختاری نہیں ہے. آرٹیکل 370 ریاست میں جنگ کی وجہ سے عارضی عبوری انتظام تھا.
सदर आर्टिकल 370 की मनसूखी का ऐलान कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज़्यादा दरख्वास्तों पर 5 सितंबर को जो फैसला महफूज किया था, आज वो फैसला सुना दिया है और उस फैसले के बाद मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान ने भी इस फैसले की शदीद मजम्मत की है और जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान किया है। सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला जलील अब्बास जिलानी ये कहते हैं कि जो भारत ने बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ थीं वो पूरी नहीं की हैं। बदकिस्मती से भारतीय अदलिया भी अंधी हो चुकी है और हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर पर कब्ज़े का प्लान है वो नाकाम होगा। उनकी गुफ्तगू सुनिए। We will convene a meeting of all stakeholders and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned that following the 5th August, we will convene a meeting very soon of all stakeholders and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. भारत आलमी कवानीन को नहीं मानता। आलमी ताकतें कब तक इस किस्म का रवैया कबूल करेंगी, ये कहा गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बैनुल-अक़वामी मुआहदों को दोबारा नहीं लिख सकती है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो भी सुनिए। जो भारत है वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत ने आज अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की है। भारत का वज़ीर आज़म, अदलिया और फ़ौज सब दहशतगर्द हैं। मोदी और ये नेतन्याहू में मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा कत्लेआम करेगा। आज एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान नफ़रत कश्मीरी कौम के बारे में खुल के सामने एक्सपोज कर दी है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनकी दहशतगर्द आर्मी हो, चाहे उनकी एजेंसीज़ हों, चाहे उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, आज तक किसी कश्मीरी को वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला, बल्कि फांसी तले उनको लटकाया और लाशें तक नहीं मिली अपने प्यारों को। और जब आर्टिकल 370 को यूनिलैटरली इलीगली एब्रोगेट किया इन्होंने और 35A को, जो हो ही नहीं सकता, इन्होंने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, जितनी भी बायलैटरल ट्रीटीज़ थी उन सब को एब्रोगेट करके, सरपास करके ये इलीगल जो है आज RSS के कोर्ट्स और BJP कोर्ट्स ने खुल के एक्सपोज कर दिया है कि ये जुडिशल टेररिज्म कर रहे हैं। मिशाल मलिक की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, यकीनन वो दुरुस्त कह रही हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम UNO ऑफिस इस्लामाबाद के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया और शुरका ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद किस्म की नारेबाजी की। मुजाहिरीन का यही कहना था कि दुनिया में जानवरों के भी हुकूक हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि जंगल के भी कुछ कवानीन होते हैं, लेकिन आलमी जो कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नाजरीन मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया और कश्मीरी रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला को घर में नज़रबंद कर दिया गया, जबकि महबूबा मुफ्ती के घर के दरवाज़ों को सील कर दिया गया। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में इजाफी फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। जगह जगह नाके लगाकर लोगों की जामे तलाशी का अमल भी जारी है। तो जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इक़दामात उठाए गए हैं। कश्मीरियों से हक़ के खुद इरादियत छीनने का एक मंसूबा बेनकाब हो गया है। मज़लूम कश्मीरियों के लिए अपनी ही सरजमीन इतनी तंग कर दी गई है। कश्मीरी अवाम सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने पर पाबंदी लग गई है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाना या ट्वीट शेयर करना कानूनन जुर्म करार होगा। भारतीय हुकूमत रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने वाले शख्स को दहशतगर्द समझेगी। पुलिस की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। नाज़रीन, भारत का जो आइन है इसकी दफ़ा 370 और 35 से है क्या, ये हम आपको बताते हैं। भारतीय आइन में रियासत जम्मू को कश्मीर खुसूसी हैसियत हासिल थी। खुसूसी हैसियत को सदारती हुक्मनामे के ज़रिए तब्दील कर दिया गया। दफ़ा 300 मरकज़ी हुकूमत के पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 मामलात थे, सिक्योरिटी, खारजा और मवासलात से मुतल्लिक। इसमें उमूर शामिल हैं। ज़ेल शेख दफ़ा 35 के तहत जम्मू कश्मीर को रियासत की हैसियत हासिल थी। तमाम उमूर का फ़ैसला मकामी असम्बली के हाथ में था। कानून साज असम्बली को मुस्तकिल रिहाइशों का तयन करने के लिए कानून साजी का इख्तियार देती है। दफ़ा 35 के तहत जम्मू कश्मीर में पैदाइश की सूरत में वहाँ का शहरी तसव्वुर होगा। किसी दूसरी रियासत का शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल शहरी नहीं बन सकता। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद भी नहीं खरीद सकता। हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह देख रहे हैं एहसान साहब, आज जो भारत की जानिब से हमने देखा है कि एक बार फिर उनका मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है और जो जुडिशरी है वो भी मोदी सरकार के सामने घुटने टेक चुकी है। फैसला वही होगा जो मोदी ने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन हुई है। एक ऐसी कमिटमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने कश्मीरियों के साथ की थी, या उसकी वायलेशन आई है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 जिसको बनाया गया था और उसके बाद 35A जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है, ये उसकी वायलेशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट था एक्सेशन का, जिसको पाकिस्तान तो आज तक नहीं मानता, लेकिन वो एक बेस बनाता है इंडिया की, इसकी बुनियाद के ऊपर उसने कश्मीर के साथ एक्सेशन की थी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको भी नलिफाई कर दिया है। और इंडिया का जो एक बड़ा एक स्टैंस था इसके ऊपर, आज उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाते खुद उसको रिजेक्ट करके ये कहा है कि वो एक ऐसा अरेंजमेंट था जो एक अरेंजमेंट वॉर अफेक्टेड एरिया से या वॉर टोन सिचुएशन थी, उसके अंदर उसको किया था और वो एक बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। अगर इस बात को मान लिया जाए जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज तक प्लेबेट्स से पहले उन्होंने कमिटमेंट की 1948 के अंदर, जो 21 अप्रैल 1947 की रेजोल्यूशन थी, और उसके बाद भी जितनी कमिटमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट जो है कश्मीरियों के साथ, या उसके बाद 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट था, या 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ये जितनी भी कमिटमेंट्स थी वो सारी की सारी जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको डिनाई किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली, हिस्टोरिकली, लीगली बिल्कुल गलत बात है। दूसरा इस चीज के अंदर है कि आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने आज अपने ओथ को वायलेट किया है। किसी भी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, और वो ओथ इस चीज का लेते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की अपहोल्ड करेंगे। आज जो आर्टिकल 3 की इंटरप्रिटेशन की गई है, आर्टिकल 367 की गई है, आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की गई है, आर्टिकल 370 और 15A की गई है, ये सारी की सारी ये है कि इंटरप्रिटेशन जो है वो जो सिर्फ एक मोदी का फाशिस्ट एजेंडा है, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक कवर देने की कोशिश की है और उसका जो है कॉनाइवेंस की है,
اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جس کا نہ قانون سے تعلق ہے نہ آئین سے تعلق ہے، اور جو 2018 سے جموں کشمیر کے اندر جو ایک گورنر راج چل رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پریزیڈنٹ نے 2 آرڈرز کیے تھے 5 اگست 2019 کو اور 6 اگست 2019 کو، اور اس کے بعد جو انہوں نے بائیفرکیشن کی تھی جموں اینڈ کشمیر کی، ایک یونین جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کی تھی، اس کو آج سپریم کورٹ نے اس سارے کام کو اپنا لیگل کور دینے کی کوشش کی ہے، جس کو نہ کشمیری ایکسیپٹ کریں گے، حافظ احسان صاحب یقیناً کشمیری اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، پاکستانی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، انٹرنیشنل لا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیتن یاہو اور جو مودی ہیں وہ بہت ریلیٹ کرتے ہیں اس صورت میں، لیکن یہ تمام تر وائلیشن کے بعد کون سا ایسا فورم ہوگا جہاں پہ آواز بلند کرنی ہوگی اور اس آواز کو سنا جائے گا، اور اگر ان لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو اس کے کانسیکوینسز کس طرح سے بھگتنے پڑیں گے؟ دیکھیں، دنیا 2 چیزوں پہ اکٹھی ہے، ایک دنیا پوری جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز پہ اکٹھی ہے، اور اس کے جو سیکیورٹی کاؤنسلز کے ڈیسیژنز ہیں وہ بڑے واضح ہیں کشمیر کے اوپر، کہ کشمیریوں کی ایک جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو پاکستان اور انڈیا نے ایکسیپٹ کیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا، اور اس کے کئی اوپر ریزولوشنز آئی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اس کو پریس کیا جائے، اسٹریس کیا جائے، اور جو آج کا فیصلہ آیا اس کی بنیاد پہ کیا جائے کہ نہ انڈیا اس کام کے اندر سیریس ہے اور نہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے وہ اس کام کے اندر سیریس ہے، لہٰذا یونائٹڈ نیشن جو ہے اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کروائے، اور اس کے لیے پاکستان کے فارن آفس کو اب پرویکٹیو ہونا چاہیے، اور جتنے بھی ان کے ہمارے انٹرنیشنل الائز ہیں یا فرینڈز ہیں اس کو آن بورڈ کرنا چاہیے، اور اسپیشلی اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ جب سے پچھلے 5 سال سے جو ہے جب سے گورنر راج لگا ہے، کشمیریوں کی جو زندگی ہے وہ اذیت کا شکار ہے، نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں، اور وہاں پہ اٹراسٹیز جو ہیں جب سے ان کی فریڈم موومنٹ چل رہی ہے پیسفل جو ہے، اس کے اوپر ہزاروں کشمیری جو ہے وہ انڈین گورنمنٹس نے اور اسپیشلی مودی نے جو ہے ان کو شہید کیا ہے، اور بالکل ایسے ہی کشمیری سفر کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ جب سے یہ فیصلہ آیا، جیسے ہی اس کے بعد ایکشن یہ دکھائی دیا کہ حریت رہنماؤں کو مزید نظر بند کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بھی اس طرح سے انہوں نے ختم کی ہے کہ اگر کوئی بھی کیمپین، کوئی بھی ٹویٹ کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کو بھی ایز اے ٹیررسٹ کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو بھی وہ ٹویٹ کرے گا یا مہم چلائے گا اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ یعنی ایک تو ظلم ہو رہا ہے، اوپر سے آواز بھی نہیں اٹھانی آپ نے۔ دیکھیں، یہی چیزیں انہوں نے 5 اگست اور 6 اگست کو کی تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی انہوں نے میڈیا بند کیا، سوشل میڈیا بند کیا، اس کے بعد جو سارے لیڈرز تھے ان کو ہاؤس اریسٹ کے اندر ڈالا گیا، اور طرح طرح کی جو ہے وہ سختیاں کی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کھلا ہینڈ دیا۔ آج بھی یہی سچویشن ہے، لیکن یہ سچویشن جو ہے یہ ایک ٹیمپریری ہے، نہ اس کو کشمیری جو ایکسیپٹ کریں گے، نہ یہ اسٹرگل ان کی جو ہے اس کو کنٹرول جا سکتا ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ بڑھے گی، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کو، اور اس معاملے کے اندر چاہے وہ انڈیا جو کشمیری لیڈرز تھے جو پرو انڈین گورنمنٹ بھی تھے، انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، چاہے محبوبہ مفتی لے لیں یا شیخ عمر عبداللہ لے لیں، حریت لیڈرز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کو چائنا نے ایکسیپٹ کیا ہے، نہ پاکستان نے کیا ہے۔ تو اب ہمیں اپنی ساری جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، انڈیا چاہیے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے اس چیز کے اندر، کیونکہ انڈیا بعض دفعہ جو ہے وہ شملہ ایگریمنٹ کے اوپر بھی جاتا ہے، تو اب یہ ایشو جو ہے یہ بائیلیٹرل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں اس کو فورس کر کے کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اور ان کی جو جینوسائیڈ ایک مسلسل 75 سال سے ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اسی ججمنٹ جو آج انڈین سپریم کورٹ کی آئی ہے ان کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے کہ اب آپ کے جو کمٹمنٹس تھیں، نہ آپ نے کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ پوری کی، نہ کشمیریوں کے ساتھ پوری کی، نہ آپ نے ہری سنگھ کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کی، نہ آپ نے شیخ عبداللہ کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کی، اور نہ ہی آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی آرٹیکل 370 کے نیچے اور آرٹیکل 35A کے بالکل حافظ احسان صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ کی ٹیک آ گئی ہے۔ ڈاکٹر خرم عباس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر خرم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار پھر جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مودی سرکار کے سامنے جو ان کی جوڈیشری ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے، وہی فیصلہ آئے گا جو مودی سرکار نے کرنا ہے، اور اس فیصلے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بار پھر انتخابات کی کامیابی کے لیے مودی اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے فیصلے کو؟ سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو۔ دیکھیں
یہ ایک تو آپ نے جیسے بھی ذکر کیا ٹائمنگ کے حوالے سے اپریل اور مئی کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں لوک سبھا کے، اور مودی بیسیکلی اس کو ایز اے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کرے گا آف کورس۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک جو اوور آل نیریٹو ہے مودی کا راجستھان کے الیکشنز کے دوران یا پھر بعد میں جو یو پی وغیرہ کے الیکشنز کے دوران، تو اس میں ان نیریٹو کو وہ تقویت دیتا نظر آتا ہے کہ جو بی جے پی ہے صرف وہی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے بھارت کے اندر جو صرف ہندوتوا ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ اب آگے جنوری میں ایک آپ کو تسلسل ملے گا جس میں جیسے جنوری کے اندر 17 جنوری کو انہوں نے جو بابری مسجد ہے اس کے اندر جو اب اس کو وہ ایک رام مندر کے نام سے وہاں پہ انوگریشن بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اوور آل آپ کو ایک اس میں تسلسل ملے گا جہاں پہ جو مودی ہے وہ پورے بھارت کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو گریجولی ایسا بھی لگ رہا ہے کہ نہ صرف ایڈمنسٹریشن یا آرمی بھارت کی بلکہ اب عدلیہ بھی کافی حد تک مودی کے کنٹرول میں آ چکی ہے، اور مودی کی جتنی بھی پولیٹیکل ٹھیک ہے بالکل مودی کے کنٹرول میں تمام تر چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خرم عباس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ابھی براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف خطاب کرائیں۔ ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک عوام یہاں کے خوشحال ہوں۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پسترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں۔ ہمارا مقام تو بہت آگے تھا۔ 97 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں، لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے۔ اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے تھے، اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا، اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انجنز، ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں، اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو ہمارا جو انجنز امپورٹ کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی۔ تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کو اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں، بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں، اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا۔ تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا۔ تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے، وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے،
मजदूर खुश था, किसान खुश था और महंगाई नहीं थी मुल्क में और बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था, पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और मुल्क में मोटरवेज बन रही थी और बिजली गैस की कोई कमी नहीं थी। जब हम आए थे तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। 2017 में हमने सारी लोड शेडिंग को जीरो पर ले आए और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। और फिर लोग ये बहुत जो मुखालिफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं, 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग भी ये जानते थे कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे तो PMLN इलेक्शन जीतेगी। तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। ये जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों और इस पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सवालात इंसान के जहन में, दिल में जन्म लेते हैं और किसी का जवाब मिलता है, किसी का जवाब नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ तशरीफ फरमा है, टिकट्स के लिए आपने अप्लाई किया है पार्टी को, तो इंशाल्लाह पार्टी कोशिश करेगी कि मेरिट पे सारे फैसले हों और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मेरिट पे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और इसका फ़ायदा मुल्क को, मिल्लत को पहुँचे और फिर हम सब मिलकर अपनी ज़ात से बालातर होके इस मुल्क को, मिल्लत की खिदमत में लग जाएं और अपनी ज़ात से बाहर निकलें। बड़ा ज़रूरी है, अगर आप वाकई चाहते हैं अजाला, जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। तो वो हमें उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। काफ़ी मुल्क ने सफ़र किया है, मुल्क बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है, कौम परेशानी के आलम में है। इसको अब आपने परेशानी से बाहर निकालना है तो फिर यही सोचें कि जी हमें ये जो टिकट मिला है ये अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने इसको इबादत समझ के अपने मुल्क व कौम की खिदमत करनी। तो अल्लाह ताला आपको, हम सबको कामयाबी अता फरमाए और आज भी बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा अल्लाह ताला अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो हमें मुल्क को बेहतर तौर पे चलाने की भी तौफीक अता फरमाए। ताला
آئندہ آنے والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی، اور ہم سب کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے. تو قوم کے لیے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب کے لیے اچھا ہے اور ہم سب اس میں خوش ہیں. اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے، ہر خاندان خوشحال ہوتا ہے، تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے، اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے. تو ایک اچھا ملک، پھلتا پھولتا معاشرہ ہو، ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہو اور خوشحالی کی طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں. کیا امیر تو کیا غریب، کیا متوسط، سب لوگوں کے لیے بہت ہی وہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے. تو ہمیں ماشاءاللہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے، اپلیکیشن دی ہے، تو اس اپلیکیشن میں آپ کو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد، اور اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی مشیر بنتا ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے. تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے اور ذاتی دیکھ بھال کے لیے نہیں، ذاتی اپنا ترقی کے لیے نہیں. ذاتی ترقی، عزت وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے، لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہے پاکستان کی خوشحالی، قوم کی خوشحالی اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے. کہ اس وقت وہ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، بجلی کا قیمت اتنی مہنگی ہے، سبزیاں، دالیں، گوشت، آٹا، چینی کتنا مہنگی ہے، اور لوگوں نے بچے پڑھانے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے گھروں کے کرائے بھی دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچتے. آج کل کی مہنگائی کے دور میں مجھے کوئی بتائے کہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا خاندان جو ہے، جو کہ ایک اوسط ایک شاید آمدنی ہو لیکن اس سے بھی کم ہے، وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہوں گے. بہت سوچنے والی بات ہے، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھے پہ، اگر آپ جیتتے ہیں الیکشن تو کندھے پہ آپ ہی کے آئے گی کہ کیسے آپ اس ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں. تو میری درخواست یہ کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم تیری اس دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ آپ سب کا ایک اپنے تئیں عہد ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. یہ عہد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی. الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اگر یہ عہد نہیں ہے، یہ صرف ذات کی حد تک ہماری سوچ، ہمارا دماغ، دل گھومتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اس میں. یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور زیادہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے لگے تو ہمیں کامیابی عطا فرما. مسلم لیگ نون کے قائد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ 2017 میں ہماری حکومت میں مزدور اور کسان خوش تھے، اور اس کے بعد ملک کا جو حشر کیا گیا وہ بہت برا تھا. یہ ملک بہت امیدوں کے ساتھ بنا تھا. نواز شریف کی جانب سے کہا گیا. اٹک جیلہ ملتان چکوال سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ امیدواروں کا اجلاس تھا جس سے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا،
ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. ہمارے دور میں ملک کی حالت بہت بہتر تھی. یہ ملک بہت امیدوں کے ساتھ بنایا گیا تھا. نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا. یہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی جانب سے کہا گیا. ابھی ہمیں اذان عشاء کی بریک پہ جانا ہے.